बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, खालिद फारूक साहब, चेयरमैन आम आदमी पार्टी के। वेलकम जान, आप अपने स्टूडियो में आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप हल्का LA2 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी जी तो आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? जी तनवीर, बहुत शुक्रिया कि आपने मंशूर का पूछा। हमारा मंशूर है रियासत माँ जैसी, उसके लिए कानून साजी को सिक्योर करना कि असम्बली या पार्टी या ये प्रेसिडेंशियल हाउस, ये सदारती महल, ये ईवान बाला, ये ईवान ज़हरी इसलिए बनाए जाते हैं कि अवाम को रियासत माँ जैसी बना कर दी जा सके। और वो रियासत माँ जैसी बनाने के लिए अवाम जो है डिफरेंट पार्टियाँ बनती हैं, 75 साल से वो आती हैं, अवाम में रूल करती हैं, सदर बनते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ता है कि लास्ट जो था हमारा लियाकत अली ख़ान के बाद कोई अवामी लीडर ना आ सका। अयूब ने आमरीत से जो है फ़ातिमा जना जो गली महल्ले की लीडर थी, शेख मुजीबुर रहमान जो कि गली महल्ले का लीडर था, नवाब मोहसिन मलिक का नवासा, नवाब वक़ार मलिक का पोता, ये सारे के सारे जो है कायद आज़म के दोस्त थे। ये बंगाली थे, मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान के नारे लगते थे चटागांग में, ये ढाका पल्टन ग्राउंड में। तो वहाँ से जो है ना कायद आज़म जिंदाबाद, फ़ातिमा जना जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो ये जो अयूब था उसको जो ये शादोले के चूहे मिले, उन्होंने उसको कहा कि अयूब ही जो है यहाँ का ये सबसे बड़ा अमर है, डिक्टेटर है, और उसी को चाहिए आना चाहिए। फ़ातिमा जना जो गली महल्ले से उभरती हुई, ये लीडर नहीं चाहिए। तो उस पर जो है वो गली महल्ले की सियासत का गला गोंच दिया गया, जिसकी वजह से ये है कि कोई मंशूरी सियासत ना हो सकी, सिर्फ कुर्सी की सियासत होती रही। अयूब ने तरह दी कि कुर्सी के लिए उसने सारे सियासतदान रातों रात मिला लिए, जो नहीं माने गद्दार कहलाए, गफ़ार खान गद्दार कहलाया, तो उसके बाद जो है नवाब मोहसिन मलिक गद्दार कहलाया, बस फ़ातिमा जना गद्दार कहलाई, हाउस अरेस्ट पे चली गई, शेख मुजीबुर रहमान गद्दार कहलाया, और उसके बाद जो है ये तरह दी जो, उसके बाद जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था, अयूब खान का जो डैडी कहता था उसको, जिसको वज़ीर ख़ारजा बना के उन्होंने रखा हुआ था अपनी गवर्नमेंट में बगैर इलेक्शन के, और उसको जो है उन्होंने UNO में बोलने का मौका दिया था उसको। वो उसने भी कहा ये फ़ातिमा जना सदर बनना चाहती है, तो ये आराम से घर में क्यों नहीं बैठती, शादी क्यों नहीं करती। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि मंशूर की सियासत जो है ये गंद में डाल दी गई। उससे पहले जो था मंशूर था पाकिस्तान को अवलियत थी, और वो अवलियत जो है ये सारी की सारी ख़त्म कर दी गई। मंशूर को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, और जब ये मंशूर सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया तो उसके बाद ये लोटे अयूब के दौर से के बाद जितने भी आए ये सारे सिलेक्टेड थे। उनकी कंटिन्यूशन जो है न्याजी तक ये सिलेक्टेड आदमी है, जो जिसको होश ही नहीं मुल्क में क्या हो रहा है। जो देखें उससे पहले देखा जाए ये सिलेक्टेड जो था नवाज़ शरीफ, ये जनरल जिलानी लेके आया था बेनज़ीरी के खौफ में, और जिस तरह मैं लगा फ़ातिमा जना के खौफ में सिलेक्टेड जो है ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल यहिया ख़ान लेके आया था और अयूब के पास कि ये कराची जिम खाना की जान है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नौजवान है, तो फ़ातिमा जना को काउंटर करना है। तो इन्होंने मंशूरी सियासत को फना कर दिया। तो अभी मंशूरी सियासत आम आदमी पार्टी लेके गली महल्ले से नई क़यादत लेके उभर रही है। ये पुराने के पुराने सारे जो है आलूदा सियासतदान है, इनमें इतनी आलूदगी जहर है कि हर चीज़ को पैसे के तराजू में तोड़ते हैं और ये सरमाए के तराजू में तोड़ते हैं। तो इसलिए आने वाला कल आम आदमी पार्टी जो है मंशूरी सियासत को लेके आ चुकी है, जिसमें रियासत एक माँ के लिए कानून साजी को सिक्योर करना है। जी ठीक है। तो ये आपने बल्दियाती इंतखाबात, तलबा यूनियन की और ट्रेड यूनियन की बहाली का जो आप कह रहे हैं कि इसको हम बहाल कराएंगे, काफ़ी अर्सा से ये जो है ना इसको इन्होंने मुअत्तल किया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी तनवीर, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें ये UNO के तहत ये UNO की जो है कानून साजी है कि जितने भी UNO की सिग्नेटरी स्टेट्स हैं
وہ طلبہ یونین کو بحال رکھیں گی تاکہ نوجوان بچے بچیاں لیڈرشپ میں ڈیولپ ہوں، اور کوئی مسئلہ ہو تو نوجوان میں جوش، جذبہ، ولولہ، جنون ہوتا ہے، وہ غلط بات کو برداشت نہیں کرتے، ان پر سرمایہ نہیں ہوتا لیکن عقل و دانش و فہم ہوتی ہے۔ تو یہ UNO کے تحت یہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے وہ ملک میں آئیں، یہ یونین کونسل کے الیکشن آئے، یہ بھی اقوام متحدہ کے ذریعے آئے جس کو اقوام متحدہ فنڈنگ کرتا تھا، ساتھ ورلڈ بینک ابھی تک کرتا ہے، تو ساتھ جو ہے یہ ضلع کونسلیں، تحصیل کونسلیں، یہ بلدیاتی الیکشن ایکٹ ہے جس کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کہتے ہیں۔ اور ابھی بھی فاروق حیدر نے جو 9 کروڑ جو MNA کو دیا ہے اپنے کو، وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے پیکیجز کے تحت دیا ہے کہ وہ پیکیجز بنا کے دیے ہیں، لیکن یہ نوجوان لیڈرشپ کو ابھرنے نہیں دے رہے۔ ہم نے حکومت کو وارننگ دی ہوئی ہے، عام آدمی پارٹی نے، ہم نے مظفر آباد پریس کلب میں، کوٹلی پریس کلب میں، اور اس کے بعد ہم نے ہٹیاں بالا جو ہے ضلع جہلم ویلی میں پریس کلب میں وارننگ دی ہے 2 ماہ کے اندر یہ عوام کا حق جو ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو بحال کرے، بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کال کرے، یونین کونسل میں فنڈنگ ترقیاتی فنڈ MLA سے واپس لے کے یہ یونین کونسل میں بچے بچیوں کو دی جائے، نئی لیڈرشپ کو دی جائے، طلبہ یونین کا آڈٹ کرایا جائے کہ 40 سال سے ابھی فیسیں میڈیکل کالج کی لاکھوں میں جا چکی ہیں، یونیورسٹیوں کی لاکھوں میں چلی جا چکی ہیں، ایک سیمیسٹر کی فیس 6 ماہ کا سیمیسٹر ہوتا ہے لاکھوں میں ہے، وہاں پہ جو ان کی جو فیس انٹرنٹری ہوتی ہے اس میں جو دیکھا جائے ڈیٹیلز میں تو وہ طلبہ یونین فیس یہ لے رہے ہیں۔ جب یہ ماں باپ سے طلبہ یونین کے پیسے لے رہے ہیں، یا تو 40 سال میں جتنے پیسے لیے گئے ہیں وہ ماں باپ کو فوراً واپس کریں، یا طلبہ یونین کے الیکشن کا انعقاد کرائیں۔ اور عام آدمی پارٹی نیازی کو کال کرتی ہے کہ نیازی انہی نوجوانوں کا نام یوز کرتا رہا ہے، اور ابھی جھوٹا اتنا ہے کہ ابھی جب اس کو جسٹس فائز عیسیٰ نے 22 کو جب اسے کال کیا کہ فارن فنڈنگ کیس میں اس کی عدالت میں پیش ہو، تو اس نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کرونا کا جو ویکسین لینے کے باوجود کہتا ہے مجھے کرونا ہو گیا ہے۔ تو اب ہمیں جھوٹی یا منافق لیڈرشپ نہیں چاہیے، ہمیں آنے والا کال بلدیاتی الیکشن میں چاہیے، طلبہ یونین کی بحالی چاہیے، یونین کونسل کے ترقیاتی فنڈ MPA MNA سے لے کر واپس یونین کونسل میں، تحصیل کونسل میں، ضلع کونسل میں چاہیے، اور آنے والے کل میں ٹریڈ یونین ایکٹ کو بحال کریں، مزدور یونین کو بحال کریں، اور آنے والا کل جو ہے طلبہ کا، محنت کش کا، مزدور کا، پسے ہوئے طبقات کا، گلی محلے سے ابھرتی ہوئی نئی قیادت کے انقلاب کا ہے۔ عام آدمی پارٹی آنے والے کل کی پارٹی، انقلاب کی پارٹی، اور آنے والا کال انقلاب کا۔ شکریہ تنویر۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جانے سے پہلے ہم خالد فاروق صاحب سے بات چیت کر رہے تھے، تو آئیے دوبارہ ان سے جانتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اچھے خاصے آپ انگلینڈ میں سیٹل تھے، یہ سیاست میں آنے کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ نہیں تو انگلینڈ میں کیوں گیا؟ کیونکہ فنانشلی جو ہے وہ ہرڈل تھی پاکستان میں، ہم نوجوان سر اٹھا کے جینا سیکھ چکے تھے، کیونکہ ہمارے دور میں طلبہ یونین تھی، ہم طلبہ یونین کے پروڈکٹ ہیں، ہم نے لاسٹ الیکشن لڑے ہیں، 91 میں لاسٹ الیکشن ہوئے تھے، اس میں ہم لڑنے کے بعد یہ مارشل لا لگا، تو ہم لوگ اپنا سر اٹھا کے جینا سیکھ چکے تھے۔ یہ انہوں نے قوم کو بگاری بنا دیا ہے، ملک کا وزیر اعظم بیگر ہے، بخاری ہے، آج تک 10 روپے اپنی جیب سے خرچ نہیں کر سکا، اور اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتا ہے، کن مین آرٹسٹ ہے نیازی جو ہے۔ تو آپ دیکھیں پورا ملک بخاری NGO پہ لگا دیا ہے۔ یہ ملک کیسے ترقی کرتے ہیں؟ یہ دیکھو جو زکوٰۃ خیرات صدقہ کہاں سے آ رہا ہے؟ برطانیہ کا۔ وہ لوگ گورنمنٹ اپنے جو وزیر اعظم ہے 60% ٹیکس دیتا ہے، اور پاکستان میں زکوٰۃ کی بھرمار ہے، اس کو امداد کہتے ہیں، پاکستان زکوٰۃ پہ چلتا ہے ان کی، برطانیہ کی، وہ خربوں زکوٰۃ پھینکتی ہے اس ملک میں۔ یہ زکوٰۃ کھانے والے سیاستدان ہیں، یہ زکوٰۃ کھانے والے سارے جو بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ ہے ساری زکوٰۃ کھاتی ہے۔ وہ صرف پاکستان میں دیتا ہے، انڈیا میں بھی دیتا ہے، فری دنیا میں دیتا ہے، لیکن وہ 60% اپنی تنخواہ کا زکوٰۃ میں دیتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کھانے والے ملک ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ جا کے سیکھا کہ سر اٹھا کے جینا تو یہ ملک سکھاتے ہیں کہ سر جو ہے کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ تو اس لیے پھر واپس آنا پڑا کہ ہمیں افسوس ہوا کہ ہمارے ماں باپ نے یہ کیوں جدوجہد نہ کی۔ فاطمہ جناح جہاں پہ انہوں نے مطلب اس کو نظر بندی میں زہر دے کے اس کو گولی مار کے مار دیا گیا، اس کے بعد کوئی لیڈر نہ آ سکا، اس کے بعد سارے اسٹیبلشمنٹ کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ کیا بٹو ہے وہ یحییٰ کے تھرو ایوب تک پہنچا، کیا جو ہے نواز شریف ہے جنرل جیلانی کے تھرو جو ہے وہ ضیاء تک پہنچا،
اور کیا جو نیازی ہے پاشا کے تھرو جو ہے یہ باجوے تک پہنچا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ڈانڈے ہیں، اور آنے والا انقلاب عام آدمی پارٹی کا انقلاب ہے۔ اس لیے ہم نے برطانیہ چھوڑا کہ اپنا ملک ہے، مٹی کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارا سر کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ دیں، لیکن سر جھکنے والا نہیں ہے۔ یہ انقلاب میں سب نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آنے والے کل میں آپ اپنی لیڈرشپ سے قوم کو مستفید کریں، کیونکہ عام آدمی پارٹی نئی قیادت کا ویژن ہے اور نئی قیادت کا پروگرام ہے۔ عام آدمی پارٹی کو جوائن کریں۔ یہ چھوٹے سے 10 ضلع ہیں کشمیر کے اندر، تو اس میں کچھ فرعون بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، جن کے سروں میں سریا ہے، اور یہ راتوں رات پارٹی چینج کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوٹے ہیں جن میں خالد صاحب جو بھی پارٹی ہے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ الیکشن جیتنے سے پہلے سب کے یہی دعوے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں، چاہے کوئی تحریک انصاف ہے، نون لیگ یا پی پی ہے، جو بھی ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی آج بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ ہم دعوے نہیں کر رہے، ہم ان کو جو فیکٹ اینڈ رائٹ کر رہے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بغیر منشور کے یہ بڑے بڑے سیاستدان ذات برادری کنبہ قبیلہ کی رذائل سیاست کتنے کینڈیڈیٹ آپ اس الیکشن میں کھڑے کریں گے؟ ہم منشور پہ کھڑے ہیں، دستور پہ کھڑے ہیں، آئین پہ کھڑے ہیں، پروگرام پہ کھڑے ہیں، اور آنے والے کل پہ انقلاب پہ کھڑے ہیں۔ ریولیوشن اسٹارٹڈ فرام دا لوور لیولز ناؤ، سو دیٹس وائی ٹمارو از آورز۔ آنے والا کل ہمارا ہے، اور آنے والے کل کتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ اس الیکشن میں کھڑے کریں گے پورے کشمیر میں؟ 45 کینڈیڈیٹس ہیں جو ہم نے کھڑے کرنے ہیں، جن میں سے 22 وننگ کینڈیڈیٹ ہمیں چاہیے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ جب یہ لہر، جب یہ قانون کان بات جائے گی، دور تک جائے گی، روکی نہ جا سکے گی۔ روک سکو تو روک لو۔ اب انقلاب جو ہے یہ تو تحریک انصاف کا نوجوان کا ہے، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے۔ ویسے یہ تبدیلی طلبہ نوجوان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کرکٹر سٹار سیلیبریٹی ہیرو یا بیگر ہے۔ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نئی قیادت ہے۔ نئی قیادت کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ منشور کو زوال نہیں ہے، سیاستدان کو، کرکٹر کو زوال ہے، پیسے والے کو زوال ہے، بزنس مین کو زوال ہے، یہ صدارت کو، وزیر اعظم کو زوال ہے۔ یہی نیازی کل ہماری ٹھوکروں پہ ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، یہی الویر کو جانے گا۔ لیکن جو منشور ہے جو عام آدمی پارٹی کا، یہ ہمارے ایک ایک ان نون گمنام لیڈروں کو ہیرو بنا دے گا۔ زیرو سے ہیرو یہ منشور بنائے گا، اور آنے والا کل ان لوگوں کا ہے، عام آدمی پارٹی کا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی ریاست ہے، یہ منشور راتوں رات جائے گا، سوشل میڈیا کے تھرو جائے گا، قانون کان جائے گا، اور آنے والا کل ریاست کی ماں کی جیسی ریاست کے لیے قانون سازی کا ہے، بیٹی کے وظیفے کا ہے، نوجوان بیٹیوں کے لیے بیروزگاری الاؤنس کا ہے، شادی شدہ بیٹیوں کے لیے ان کا فیملی الاؤنسز کا ہے، اور آنے والا کل جو ہے ماں کا ہاتھ نیچے سے اٹھا کے ہم نے ریاست نے اوپر کر دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو چلانے کے لیے بہت سرمایہ چاہیے، بالکل، تو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ انقلاب کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، کیونکہ انقلاب اگر لیبر لے کے آئی تھی، راتوں رات ان لوگوں سے لے کے آئی تھی۔ یہ جو ویورز ہیں یہی ان کا پارٹ پلے کرتے ہیں، لیکن سیاسی جب نیازی کی پارٹی ہے اس کو زکوٰۃ خیرات صدقہ فطرانے سے چلتی ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ الیکٹیبل کی سیاست کرتے ہیں، یہ آٹا دال چاول چینی اور آٹے کی بوری کی سیاست کرتے ہیں، لفافہ جرنلزم کی سیاست کرتے ہیں۔ ان کو پیسہ چاہیے، انقلاب کو پیسہ نہیں چاہیے۔ انقلاب تو روکے سے نہیں رکتا، یہ تو ابلتا ہوا چشمہ ہے جس کو جتنا دباؤ گے یہ پھٹ پڑے گا۔ بلکہ یہ اس لیے انقلاب کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اس کو سارا سوللی فنڈنگ میرے باپ نے شروع کیا تھا۔ میرے باپ کے ہارٹ اٹیک کے بعد میں چیئرمین ہوں۔ ہم اپنے گھر سے چلا رہے ہیں، اپنے بزنس سے چلا رہے ہیں، اپنے پاکٹ سے چلا رہے ہیں، اور آنے والے انقلاب ایسے چلتا رہے گا۔ اس لیے یہ بتایا کہ یہاں پہ کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہے۔ جب تک پارلیمنٹ میں ماں کی پنشن کی قانون سازی، بیٹی کے وظیفے کی قانون سازی نہیں ہوتی، اور نوجوان بیٹیوں کے لیے بیروزگاری الاؤنس، اور شادی شدہ بیٹیوں کے لیے فیملی الاؤنس، اس وقت تک یہاں پہ کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہے۔ خالد صاحب منشور تو آپ کا بہت اچھا ہے، خیالات بھی آپ کے بہت اچھے ہیں، تو اللہ کرے آپ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، اپنے میزبان تنویر احمد بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔